बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी में, हूँ आपका मेज़बान अवैस रज़ा अब्बासी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, दस्ते कुदरत से अता होने वाली नेमतों को, रहमतों को, बरकतों को समेट रहे होंगे। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम आप वीनस एचडी की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा किया करते हैं, मगर इस प्रोग्राम की एक ख़ासियत है। वो ख़ासियत क्या है? इस प्रोग्राम में एक मौजू हुआ करता है, और वो मौजू ऐसा होता है कि जिस पर अल्लामा साहब से हम रहनुमाई लेते हैं। हम खुद से कुछ बयान करने की कोशिश नहीं करते। हम चाहते हैं कि जिन्होंने दीन पढ़ा है, जो दीन को जानते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, ताकि हमारी रहनुमाई दुरुस्त अंदाज में हो, और वो दुरुस्त अंदाज में ऐसी हो कि हम जब उस पर अमल करें तो आखिरत में हमारी नजात हो, और आखिर में हमारा जो है वो बख्शिश का ज़रिया हो, हमारे जन्नत में जाने का सबब हो। नाज़रीन किराम, आज जो हमारा मौजू है वो इस दौर के एतबार से बड़ा अहम मौजू है। बड़ा सोचो विचार करने के बाद इस मौजू को आज इस प्रोग्राम के लिए रखा गया। प्रोग्राम है कुरान और ज़िंदगी। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बयान करने के मकासद बयान फरमाए, ज़िंदगी बयान करने का तरीक़ा बयान फरमाया, और ज़िंदगी क्या है ये भी अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। मगर इस दौर में एक ऐसी चीज़ जो चल रही है आजकल तालीमी इदारों में ख़ास तौर पर, वो है एथिज़म, मतलब इल्हाद जिसको कहते हैं, कि एक ऐसा तबका इस दौर में पाया जा रहा है कि जो अल्लाह पाक की वहदानियत से इनकारी होता जा रहा है। वो कुरान पाक को नहीं मानते, वो अहादीस करीमा को नहीं मानते। उनकी सबसे पहली चीज़ यूँ कह लेंगे होती है कि वो मज़हब पर इंसानियत को तरजीह देना शुरू कर देते। मैं इस बात का इनकारी नहीं हूँ कि इंसानियत कोई ख़ास चीज़ नहीं है, कोई इंसानियत की कोई अहमियत नहीं। इंसानियत बहुत अच्छी चीज़ है, इंसानियत की अहमियत अपनी जगह पर कायम है, मगर इंसानियत को अहमियत देने वाला कौन है? वो मज़हब है, वो दीन इस्लाम है। और आजकल ये तालीमी इदारों में बड़ा जो है वो आम है कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां, हमारी जो घर की बच्चियां जब पढ़ने जाती हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो इस तरह के नॉवेल्स जब वो पढ़ती हैं, उनकी एक यूँ कहने के सहेलियों के साथ उठना बैठना, एक से नॉवेल पता चला, दूसरे से नॉवेल, तो नॉवेल्स पढ़ना, किताबें पढ़ना, तो उनका जहन इस तरफ से ख़राब होता चला जाता है। इसी तरीके से हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो यंग जनरेशन है, वो भी जो है वो इस तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, या उन्हें ज़रूरी नहीं है, ये बात भी मैं क्लियर कर दूँ कि हर तालीमी इदारा ऐसा हो या हर तालीमी इदारे में पढ़ाने वाला शख्स ऐसा हो, नहीं। 100 में से कोई 10 ऐसे होंगे तो 90 सही है कि वहाँ पर उनको ऐसा लिटरेचर बताया जाता है या ऐसी बात उनके जहन में डाली जाती है कि जनाब नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फ़लाँ नहीं है, तो वो दीन इस्लाम से दूर होते चले जाते हैं। वो दीन इस्लाम की चीज़ों को मानने से इनकारी हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जनाब, जैसा कि इस्लाम में हलाले का तसव्वुर है वो उसको मना कर देते हैं। तलाक़ के बाद कोई इद्दत का कोई तसव्वुर ही नहीं है जनाब। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिन पर वो एतराज़ करते हैं और एतराज़ करते चले जाते हैं। आज तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा साहब से हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मोहम्मद ज़ैन साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह ज़बरदस्त। अल्लामा साहब खुशामदीद कहेंगे आपको अपने प्रोग्राम में। आज का मौजू बड़ा जो है वो बाकमाल मौजू है, बड़ा ज़बरदस्त मौजू है और सीखने वाला मौजू है। हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं इस वक्त, यकीनन अगर वो इस बात पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें, सोचो विचार करना शुरू कर दें, तो मतलब जो आपकी तरफ से रहनुमाई मिले उस पर अमल कर लें, शायद उनकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाए। और अपने बच्चों पर गौर करें कि जो वो तालीमी इदारों में इस तरह, असल में तालीमी इदारों का मैं इसलिए ख़ास कर रहा हूँ कि लिटरेचर का जो ताल्लुक़ है वो तालीमी इदारों से ही है। बिल्कुल, बाहर से तो एक ऐसा तो नहीं सड़क पर चढ़ता हुआ कोई बंदा उसको लिटरेचर बता देगा। हाँ, इत्तेफाक कोई दोस्त कहते हैं जनाब ये किताब पढ़ लें, वो एक अलग चीज़ है। तो ये चीज़ तालीमी इदारों से बड़ी जो है वो आम होती जा रही है। इसको रोकना एक बड़ा ज़रूरी है। अल्लामा साहब, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि मुल्हिद, मतलब इल्हाद वाली एथिज़म है, वो उसमें मुल्हिद जो इसको मानने वाला जो शख्स है वो होता कौन है और उसका अक़ीदा क्या है दरअसल? ये थोड़ा सा वाज़ेह फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। देखें, मुल्हिदीन, दहरियत या दहरिया या एथिज़म, इस तरह के मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं कि जो इन जैसे लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खलक़त का इनकार करते हैं कि अल्लाह करीम ने किसी चीज़ को पैदा किया है, बल्कि वो यहाँ तक कह देते हैं कि अल्लाह का वजूद तक नहीं है, अल्लाह के वजूद के इनकारी हैं। अल्लाहु अकबर। इसी तरह ऐसे लोग होते हैं कि जो मज़हब को ख़ुद पर अप्लाई करना बड़ा बुरा समझते हैं, बल्कि वो इस चीज़ को भी ये कहते हैं, उनका ये ख़्याल है कि कोई भी मज़हब जो है वो इंसान पर लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि इंसान एक आज़ाद है
اور آزاد حیثیت سے اسے رہنا چاہیے. اس کا جو دل چاہے وہ کرے, جو دل نہیں, جس چیز کا دل اس کا نہیں چاہتا وہ نہ کرے. تو اس پر کوئی بھی ایسا حکم لاگو نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے یہ خیالات ہوتے ہیں, اور کچھ ان کے مین اعتراضات ہیں کہ جو اسلام کے حوالے سے بھی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو دہریت پسند لوگ ہیں یا ملحد لوگ ہیں, ایتھسٹ لوگ ہیں, وہ فقط اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان تھا پھر ایتھسٹ ہو گیا اور کسی اور مذہب میں چلا گیا, بلکہ یہ ایک الگ سے ہی ایک مذہب اسے کہا جائے تو یہ بھی درست ہوگا کہ وہ کرسچینٹی, جو کرسچنز لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کے اندر بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں, یہودیوں کے اندر بھی یہ لوگ پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے وجود کے انکاری ہیں. اسی طرح کہ اللہ کریم نے جو اس دنیا کو پیدا فرمایا ہے, اس چاند, سورج, تارے, زمین و آسمان, ہر انسان کی اللہ کریم پیدائش فرماتا ہے. تو اس تمام چیزوں کے, ان تمام چیزوں کے یہ انکاری ہیں. تو ان جیسے عقائد رکھنے والے لوگوں کو جو ہمارے عرف عام کے اندر ایتھسٹ کہا جاتا ہے, ملحد کہا جاتا ہے, دہریت پسند کہا جاتا ہے. تو یہ تمام عقائد کے وہ حامل ہوتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل, آپ نے زبردست رہنمائی فرمائی. کہنے کہ قلیل اور پردلیل جامع معنی الفاظ میں آپ نے بتا دیا کہ ایتھسٹ کیا ہوتے ہیں. اور اگر ہمارے ناظرین اسی تعریف کو لے کر غور کرنا شروع کر دیں اپنے خاندان میں, اپنے بچوں پر, اپنے عزیز و اقربا پہ کہ کون اس طرح کے جملے جو ہے کہتا ہے, تو یقیناً ان کو پتہ چلتا چلا جائے گا کہ ایتھسٹ کون ہے اور کون خالصتاً دین اسلام کو ماننے والا ہے. علامہ صاحب, آپ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے, اچھا یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی انکاری ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکاری ہوتے ہیں. کوئی ایسے اعتراضات کہ جو یہ دین اسلام پر کرتے ہیں جو ہماری عوام کو نہیں پتہ, ہمارے لوگوں کو نہیں پتہ, کوئی خاص ایسے اعتراض کہ جس کو سننے کے بعد عوام یہ کہے کہ ہاں بھائی یہ شخص میں نے بھی ایسا دیکھا تھا, میرے ساتھ بیٹھا تھا, کہ یہ شخص واقعی ایتھسٹ ہے. عوام کو تو نہیں پتہ نا, عوام بڑے نارمل سے شخص ہے, وہی وہ کہتا ہے انسان. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا ٹرینڈ کام ہے انسانیت, انسانیت. ارے بھائی انسانیت تو دی اسلام نے ہے, کہ اسلام وہ کہ جسے آقا علیہ السلام لے کر آئے, کہ آقا علیہ السلام جب لے کر آئے تو تبھی بیٹیوں کو زندہ درگور جب کیا جاتا تھا, دین اسلام کے آنے سے ان کو بیٹیوں کو بچا لیا گیا, عورتوں کو جو ہے وراثت میں حق دیا گیا. بالکل. اور عورتوں کو وراثت میں حق دیا گیا. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مطلب ایسے احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر, وہ دین اسلام سے ہی ملے نا. تو یہ خالصتاً کوئی ایسے چنیدہ کوئی اعتراضات ان کے جو ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات پر یا دین اسلام پر, جس سے ہمیں پتہ لگ جائے, ہم فوراً پہچان جائیں کہ یہ ایتھسٹ بندہ ہے, کچھ وہ اعتراضات تو بتا دیجیے. جی, آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آگے بڑھتے چلے جائیں گے, اور وہ یہ کہیں گے کہ اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا, اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا. پھر وہ یہاں تک یہ سوال کریں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس دور کے اندر, زمانے اقدس کے اندر اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے کہ جو مسلمان کہلوانے والے ہوں گے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اس طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے. ان کا مین ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا وجود ہے تو اس کی دلیل کیا ہے. تو یہ بات رکھیں, علماء نے جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر اسے ایک اچھے انداز سے سمجھایا ہے کہ جو عقل مند انسان کو بالکل واضح طور پر سمجھ آ جاتا ہے. کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کو بنانے والی ایک ذات ہوتی, ٹھیک ہے, انسان کسی چیز کو بناتا ہے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان بھی خود پیدا ہوتا ہے, وہ بھی ایک, اس کی پیدائش کا بھی ایک سلسلہ ہے, وہ خود پیدا ہوتا ہے, تو یعنی کہ وہ خالق حقیقی تو نہیں ہو سکتا کہ وہ خود پیدا ہوا ہے. اسی طرح جب یہ انسانیت کا سلسلہ چلتا جائے تو حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام تک پہنچتا ہے, تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ انہیں بھی اللہ کریم نے ہی پیدا فرمایا. اسی طرح اللہ کریم نے زمین, آسمان, ان تمام چیزوں کی پیدائش فرمائی. تو اب یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی خالق موجود ہے, اور ہر خالق کا ایک ہی خالق ہے, اور وہ ہے اللہ رب العزت. تو جب اللہ رب العزت کو اگر کوئی شخص پیدا کرتا, معاذ اللہ, اگر ایسے جملے لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے, کہ اگر اللہ کا کوئی خالق ہوتا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر یہ سلسلہ رکتا نہیں. تو علماء نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جو جہاں پر جا کر یہ سٹیج ختم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو یا اس ذات کو یا اس چیز کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. میں اپنے الفاظ کو دہراتا ہوں کہ جس چیز کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے وہی خالق حقیقی ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے, وہی ذات مبارکہ ہے کہ جس نے تمام چیزوں کو پیدا فرمایا, لیکن اسے کسی چیز نے پیدا نہیں کیا. وہ اس وقت بھی تھا کہ جب کوئی نہیں تھا, وہ اس وقت بھی ہوگا
فرمایا کوئی نہیں کل ہوگا۔ من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن جو باقی رہنے والی ذات ہے وہ تیرے رب کی ذات ہے۔ تو جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ذات موجود ہوگی۔ لہٰذا بالکل واضح سی بات ہے کہ جو خالق حقیقی ہوتا ہے، جو خالق حقیقی ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر اسے بھی کسی نے پیدا کیا ہوتا یا ایک وقت ایسا ہوتا کہ جس میں وہ نہ موجود ہوتا تو وہ پھر خالق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ بات ماننا واجب ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اسے کسی نے بھی نہ پیدا کیا ہے نہ اس سے کوئی شخص پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ خود اپنی جو ہے وہ قدرت کے ذریعے سے لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ زمین و آسمان کی اس نے پیدائش فرمائی، اس نے کن کہا تو فیکون وہ چیز ہو گئی۔ اسی طرح ان کا ایک اور اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو وجود میں آئی ہے تو ایک دھماکے کی صورت میں وجود آئی ہے، یعنی کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا وجود میں آئی، اسے کسی خالق نے نہیں بنایا، کیونکہ پہلے تو انہوں نے خالق کا انکار کیا، اب وہ اس پوری کائنات کا کے وجود کا انکار اس طرح کرتے ہیں کہ وہی جو کائنات ہے اسے کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ جب خالق نہیں ہے تو پھر کائنات کو بنانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر وہ ایک تھیوری دیتے ہیں کہ اسے بگ بینگ، یعنی کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں یہ دنیا بن گئی۔ تو پھر مسلمان اس شخص سے کہ جو یہ بات کرتا ہے اس سے ہم سوال کرتے ہیں کہ جب بگ بینگ ہوتا ہے تو ایک بینگر بھی ہوگا کہ جس نے اس کو بینگ کیا ہوگا، یعنی کہ کوئی فائل تو ہوگا نا کہ جس نے اس دھماکہ کیا ہوگا یعنی کہ جب دنیا میں ایک دھماکہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، کوئی دھماکہ یہاں پر بھی ہوتا ہے تو کسی نہ کسی سبب سے ہوتا ہے، کوئی وجہ بنتی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کی ہم اس تھیوری کو مان لیتے ہیں، تو اگر بگ بینگ سے ہی اس دنیا کا وجود آپ مانتے ہو تو ہم تو قرآن مجید میں کہہ چکے ہیں کن فیکون، اللہ نے کن کہا فیکون، یہ دنیا کائنات ماضی سے وجود میں آ گئی۔ تو اب اگر آپ کسی یہ بات کو ثابت نہیں کر سکتے کہ اسے دھماکہ کرنے والا کوئی شخص تھا، کوئی ذات ایسی تھی کہ جس نے اس دھماکے کو کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری اس بات کو مان لو کہ اللہ کریم نے کن کہا اور یہ جو ہے مطلب وہ یہ کہتے ہیں جناب دنیا جو ہے وہ دنیا ایک مطلب کسی کیمیکل اس طرح کی چیزوں کے وجود دھماکے سے وجود میں آ گئی ہے۔ تو جناب ارے بھائی، اس جب وجود میں آئی ہے یا جو چیزیں تھیں ان کو بھی تو بنانے والا کوئی ہوگا۔ آپ والی بات درست ہے، ان کو پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ اصل الصمد۔ میں یہ لوگ اس طرح کے لوگ قرآن کے تو انکاری ہیں۔ وہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا ابھی آپ سے کہ یہ لوگ جو ہے، حقیقت بات ہے قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، مگر یہ لوگ تو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ قرآن پاک پر بھی انکاری ہوتے ہیں۔ مگر یہ بات کرنے کا میرا مقصد علامہ صاحب یہ تھا کہ جو ہمارے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین، کہ وہ قرآن پاک لازمی سی بات ہے کہ اگر ان کی نئی جنریشن اس طرف وہ تھوڑی بہت جا رہی ہے تو بڑے بوڑھے تو نہیں گئے ہوں گے، بڑے بوڑھے تو الحمدللہ وہ مطلب کہ بالکل دین اسلام پر ہی ہوں گے، وہ جدی پشتی چلتے ہوئے آ رہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک تو انہوں نے پڑھا ہی ہوگا، تو وہ اپنے بچوں کو یہ کہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ لٹریچر اس طرح کا جو ملتا چلا جا رہا ہے نا کہ بس الامان والحفیظ، آپ کیا کہتے ہیں اس سے بچا کیسے جائے دراصل؟ دیکھیے اصل میں آپ نے جیسے ابتدا میں یہ بات کو واضح کیا کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر، ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ہر مذہب کے حوالے سے ہمیں نالج ہوتی ہے اور اس کی کچھ نہ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ اسلام کی کچھ پابندیاں ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ ایک حد ہے، اس حد کے اندر، اس دائرے کے اندر آپ رہ کر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، اس دائرے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے ہاں اسلام کی پابندی۔ تو جو لوگ اس طرف جاتے ہیں تو وہ ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں نا، سب سے پہلے تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آزاد خیال رہیں، ہم پر کوئی چیز کسی کی سختی نہ ہو، ہم کسی کے غلام نہ ہو۔ وہ اس طرح کے جو ہے وہ الفاظوں کو، اس طرح کے جملوں کو ادا کرتے ہیں کہ یار کیوں نماز کیوں ادا کریں، ہم جو ہیں وہ اللہ رب العزت پر ایمان کیوں لائیں، ہم اللہ کے احکامات کو کیوں مانیں۔ مطلب جب یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر گزاریں۔ تو بالکل ایسی بات ہے کہ جو بھی اس طرح کا شخص ہے، آج کل تو بہت سلسلہ عام ہو چکا ہے، جس کا دل چاہتا ہے کہ ہم بے حیائی کریں تو وہ بے حیائی کا سلسلہ وہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اسے غلط بھی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہم خود سے جو ہے وہ اس کے آزاد ہیں، تو ہم آزاد خیال ہو کر ہم کسی مذہب کے جو ہیں وہ فالو ہم اسے کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو پھر اس طرح سلسلہ چلتا چلتا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہوتا ہے، احادیث کا منکر ہوتا ہے،
اور پھر یہاں تک کہ وہ ملحد ہو جاتا ہے، وہ دار اسلام سے ہی خارج ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری صحبت کس طرح کی ہے، صحبت میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو ہمیں ان چیزوں سے دور کر رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اکثریت کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کوئی چیز ہی نہیں ہے، حالانکہ اسلام کے علاوہ بھی دیگر مذاہب کے اندر ہر قسم کی پابندیاں موجود ہیں۔ اب یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل آزادی مل جائے، اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا شروع میں ہی کہ یہ لوگ کرسچنس کے اندر بھی، عیسائیوں کے اندر بھی، دیگر مذاہب کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، فقط مسلمانوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان کی پابندیوں سے بھی وہ ہٹ کر خود جو ہے وہ آزاد خیال رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ بات سمجھیے گا کہ یہ خود آزاد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے استاد کا ایک طرح سے غلام ہے، اگر کوئی ملک ہے تو اس کی جو رعایا ہے، جو قوم ہے، وہ اپنی حکومت کے ساتھ ایک قانون کے مطابق چلتی ہے، وہاں پر انہیں اصول و ضوابط کو توڑ نہیں سکتے۔ کر رہا تھا کہ غلامی کی اقسام ہیں، تو یہ بھی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حیثیت کے ساتھ یہ بھی خود غلام ہوتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا کا ایک اصول ہے، ایک ملک کا اصول ہے، تو اس قانون کی پابندی کرنا تو بالکل ہمارے اوپر لازم ہے۔ قانون جو ہے وہ اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے، تو اس اصول کو یہ نہیں توڑیں گے، اس اصول کی یہ پابندی کریں گے۔ مثال کے طور پر سگنل ہے، وہاں پر رکنا لازم ہے، وہاں پر ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوا ہے، وہاں پر ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، تو وہاں پر یہ بات کہے کہ میں تو آزاد ہوں بھائی، میں تو وہاں سے نکل کے چلا جاؤں گا، تو پھر اس سے پتہ چلے گا کہ کیا حال ہوگا اس کا۔ اسی طرح دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں، اس کی یہ پیروی کرتے ہیں، لیکن جہاں پر مذہب کی بات آتی ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آزاد خیال ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہمیں کسی بھی مذہب پر ہم نے عمل نہیں کرنا۔ ہم نے آپ اویس بھائی اس بات کو سمجھیے گا، ایسے لوگ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی باتیں بھی پہنچی ہیں کہ وہ حافظ قرآن تک ہیں اور باقاعدہ وہ مصلی تک سناتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، اللہ اکبر، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی ہمیں مثالیں آج کے اس معاشرے کے اندر مل رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یونیورسٹیز میں جانا، تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے جو اساتذہ کہلوانے والے لوگ ہیں وہ ہمارے طلباء کا جس طرح سے ذہن سازی کر رہے ہیں اور انہیں دین سے دور کر رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ ہمیں والدین کو، اولاد کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پر جا رہا ہے، اس کی آزاد خیالی تو نہیں آ گئی، اس کے اندر معاملات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ وہ اسلام کی تعلیمات ہمیں پہلے سے ہی سکھا دینی چاہیے۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچے کو دنیا کی طرف ڈال دیتے ہیں، فلاں میرا بیٹا ہے وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، اور یہ جو ریشو ہے الہاد کا، ایتھیزم کا، یہ ڈاکٹرز کے اندر زیادہ ہے، چونکہ وہ سائنس کو پڑھتے ہیں، تو بعض اوقات وہ سائنس پڑھتے پڑھتے جو تھیوریز کا پڑھتے رہتے ہیں، تو پھر ان کے ہاں یہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جب والدین اپنے بچوں کا اس لحاظ سے خیال رکھیں گے کہ ہم انہیں دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیتے رہیں گے، اپنے دین کو، مذہب کو ہم یہ باتیں سب سکھا دیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ذات کے حوالے سے غور و فکر کرنے سے منع فرما دیا، اس پر حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں گے، اس پر ہمارا پختہ یقین ہو جائے گا، تو پھر ہم اس طرف جانے سے اللہ کریم بھی ہمیں بچا لے گا، اور جب ہمیں علم ہوگا تو پھر ہم ان تمام چیزوں کے جوابات بھی ہمارے پاس موجود ہوں گے، تو پھر ہم اس چیز کی طرف جانے سے بالکل بچ جائیں گے۔ ماشاء اللہ زوجر علامہ صاحب، بڑی زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی، اور آپ نے جیسے بیان فرمایا نا کہ اساتذہ اور کچھ اس طرح کے لوگ، حفاظ بھی، یقین مانیے میں بھی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، مطلب ایم فل کیے ہوئے لوگ ہیں، پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ ایتھسٹ ہیں۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جناب ہم ایتھسٹ ہیں، ہم ایتھسٹ ہیں، ہم ایتھسٹ ہیں۔ مطلب اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک محفوظ فرمائے کہ ان کے ایمان کی کیا حالت ہوگی، ان کے بچوں کی کیا حالت ہوگی، ان کے بیوی بچوں کی، ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوگی، کہ ایک ہی گھر میں وہ رہتے ہیں جناب، ماں باپ دین اسلام کو فالو کرتے ہیں اور وہ یہ بات کرتا ہے۔ مگر اس کو یہ بات سوچنی چاہیے، اگر وہ ایتھسٹ ہے تو بھائی قرآن پاک اپنے بچوں کو کیوں پڑھا رہا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن کیوں پڑھا رہا ہے؟ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے سالوں گئے روزے نہیں رکھے، سالوں ہو جاتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، صرف ایک عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی عوام کی وجہ سے کہ جناب گھر والے بولیں گے، ورنہ وہ کوئی نماز تک نہیں پڑھتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر مسلمانوں کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دیا تو مسلمان جو ہے وہ اس حوالے سے تو بڑے سخت ہیں کہ وہ کوئی ایسا اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہاں پر نا ایک چیز اور بھی عام ہے، وہ کہتے ہیں جناب تجھے تیری قبر میں جانا ہے، مجھے میری قبر میں جانا ہے۔ اب یہ بات تو دیکھیں، اگر ظاہراً دیکھا جائے تو درست ہے، بھائی ہر بندے کو اپنی اپنی قبر میں ہی جانا ہے، مگر مسئلہ سارا یہ ہے کہ قبر کا حال تو اگرچہ مردہ ہی جانتا ہے، یہ بھی بات درست ہے،
مگر کسی کو کوئی سبق دینا، کوئی اچھی چیز بتانا، یہ تو ضروری ہے نا، صحیح ہے. نصیحت کرنا تو دین اسلام میں یہ کہا ہے کہ نصیحت کی جاتی ہے. نصیحت بزرگان دین نصیحت کرتے ہیں اپنے لوگوں کو، اور آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو مطلب کافی دفعہ نصیحت فرمائی، دین کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائیں کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے. تو مگر یہ جو چیز عام ہے نا، اللہ پاک محفوظ فرمائے کہ ہماری نسلوں کو اللہ پاک محفوظ فرمائے. میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جیسے بیان فرمایا. یقین مانیے آپ سے بہت ساری چیزیں سننے کو ملی، بڑا مزہ آیا پروگرام کے اندر. اللہ پاک عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ناظرین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں زندگی بھر یہ ایتھیزم جو ہے اس سے محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. ایک وحدانیت اللہ پاک کی توحید اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رسالت پر زندگی بھر اللہ پاک ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری و ساری فرمائے اور دل کے ساتھ اس کو اقرار مطلب ہم کریں. ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا، دل سے ہم تصدیق کریں، اقرار کریں جناب ہم اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو مانتے ہیں. کیونکہ آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد تمام شریعتیں موقوف ہو گئی تھیں. اب قیامت تک صرف آقا علیہ السلام کی ہی شریعت کے جو آقا علیہ السلام لے کے آئے ہیں وہی چلے گی. ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے. وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین سے اللہ نگہبان.